ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाजरीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के 39वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज हम बात करेंगे ये जो हिजाब का चक्कर चल रहा है कि पिछले 20, 25, 30 साल से तो कभी ये हुआ नहीं कि एकदम से हिजाब की वजह से लड़कियों पर ये जो ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं कि एकदम हिजाब की वजह से हिंदू सोसाइटी के ऊपर एक काले रंग का बादल छा गया कि भाई वो खतरे में है। तो चले खैर वो बात करते हैं कि ये तो अब मैं उसका बैकग्राउंड नहीं उसके बारे में बताऊंगी, मगर वही कि भाई मेरे ख्याल में जनवरी के शुरू में जो हुआ था कि वो 4-5 लड़कियां थी जो अंदर स्कूल में आती थी हिजाब पहन के कर्नाटक के एक स्कूल में, और उनको फिर मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये उनके लिए एक नई बात थी और फिर उसके बाद बात तूल पकड़ती चली गई और फिर वो नेशनल न्यूज बन गई, फिर वो इंटरनेशनल न्यूज बन गई। तो थैंक गॉड हिंदुत्व का, थैंक गॉड कि आपने उसको एक छोटी सी चीज को इंटरनेशनल न्यूज बना दिया। और लोग अपना ये इसके बारे में जो अंधभक्त हैं, जो आधे इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं इसका तो ताल्लुक इस्लाम से नहीं है और जो वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसमें तो नहीं है। पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं अमेरिका में रहती हूं और मैं हिजाब नहीं पहनती जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं पर्सनली हिजाब को पसंद भी नहीं करती हूँ। मेरी बेटी है वो भी नहीं पहनती है और ना मैंने उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ डाला कि तुम हिजाब पहनो। तो मैं कोई हिजाब की पैरवी नहीं कर रही हूँ, मगर मैं जिस चीज की पैरवी कर रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो ये कि एक लड़की अपनी शख्सियत को मुकम्मल महसूस करती है हिजाब पहन के, तो उसका हक है। वो किसी की वो वायलेट नहीं कर रही, कोई रूल नहीं तोड़ रही, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हक है पहनना, क्योंकि उसमें आपको अपना कल्चर फॉलो करने का, अपना मजहब और अपना कल्चर फॉलो करने का पूरा इख्तियार है। मगर बात यहाँ पर हालांकि उसको मजहब का रंग दिया जा रहा है। एक से एक आप जोहादड़ी आके बात करोगे जी वो तो 5 पिलर्स में नहीं है, वो तो ऑप्शनल है और वो इसके खिलाफ है और उसके खिलाफ है। तो 20, 25, 30 साल से तो खिलाफ नहीं था हिजाब पहनना, एकदम से कैसे हो गया? तो जाहिर है वो यूपी में इलेक्शन हार रहे हैं और कर्नाटक में होने वाला है अगले साल, और हिंदुत्व जो माइंड है, हिंदुत्व जो सोच है, उसको इतनी बैंकरप्ट है कि उसमें हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि मुस्लिम बहाना है, दलित निशाना है। आपने हिंदू मुस्लिम इसलिए किया हुआ है ताकि ये जो जातिवाद का विरोध हो रहा है उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं हिंदुइज्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो उसको दबाने के लिए, उसको कवर करने के लिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से ये इंप्रेशन जाता है कि सारे हिंदू एक हैं। मगर अब एक मुहिम शुरू हो गई है कि बहुत से लोग जिनको आप हिंदू कहते हैं मगर जिनको आप हिंदू का दर्जा नहीं देते, अपने जैसा दर्जा नहीं देते, उनके साथ आप मसावात का वादा भी नहीं करते हैं, यानी इक्वालिटी का, समानता का वादा भी नहीं करते हैं, वो लोग जो हैं अब हिंदुत्व में, आपकी जो हिंदुत्व की जो ये रेल चली है उसमें वो अब पटरी पे से उतर रही है वो रेल, और इसलिए आपने उनका जो फोकस है वो हिंदू मुस्लिम पे रखना है ताकि सब एक हो जाए। चलो खैर, वो जो एक लड़की है मुस्कान खान, उसका मैंने वीडियो 2-3-4 दफा देखा। तो जो बात मेरी समझ में आई और जिस वजह से मैं ये समझती हूँ कि वो वीडियो वायरल हो गया, पूरी दुनिया में उसकी धूम मच गई।
آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں وائرل ہو گیا ہے، اور اس کی تو جے جے ہو گئی، اور جو کٹر مسلمان ہیں ان کی تو بلے بلے ہو گئی کہ بھئی دیکھو ہماری ایک لڑکی نے کیا جواب دیا ہے اور کس طرح سے ہینڈل کیا ہے۔ اور میں نے ان لڑکوں کو بھی دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ وہ بیچارے فاقے سے لگ رہے تھے، اور ان کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی کچھ دھندلا دھندلا سا ہے، تعلیم کے معاملے میں بھی اور روزگار کے معاملے میں بھی۔ اور پھر میں نے مجھے ایک لڑکے کا انٹرویو بھی دیکھا تو میری جو ان کے بارے میں ایک شک تھا وہ پکا ہو گیا کہ بھئی ان کے پاس وہ نہ ہندی بول سکا تھا نہ وہ انگریزی بول سکتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، وہ یوں 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 یوں، مطلب وہ یہ ڈزنٹ نو۔ کیونکہ اس کو جو میں نے ویڈیو پھر دوبارہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی جو وہ اتری وہاں سے اور اکیلی لڑکی بالکل، اور 25-30 لڑکے جو وہ بھگوا پہن کے اس کو ہراس کر رہے ہیں اور اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لڑکی کس طرح سے نکلی وہاں سے اور کس طرح سے اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، آئی ٹیک مائی ہیٹس آف۔ اور مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی یہ بات لگی کہ اس نے کہا کہ میں بہادر نہیں ہوں، مجھے ڈر لگا تھا، میں ڈرپوک ہوں، مجھے ڈر لگا تھا، اس لیے میں نے خدا سے وہ مانگی طاقت، ایک طرح سے اللہ اکبر کہہ کے۔ تو وہ اس کے اندر سے جو اللہ اکبر نکلی تھی وہ اس کے یقین اور اس کے عقیدے کی شہادت ہے، وہ پکا تھا، 100% اس کا یقین اور اس کا عقیدہ پکا تھا۔ اور جو وہ 30-40 بھوکے ننگے تو خیر نہیں، بھوکے بچے اس کو جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے اپنا وہ دوپٹہ ہلا کے، ان کی جو جے شری رام تھا اس کے وہ بکاؤ تھا، وہ بکے ہوئے تھے، ان کا نعرہ بھی بکا ہوا تھا، ان کی شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے دل سے آواز نہیں نکل رہی، ان کی پاکٹ گرم ہے، اس لیے وہاں سے جے شری رام کا نعرہ نکل رہا ہے۔ ان کو دیکھ کے پھر مجھے خیال آیا کہ آپ ان کا جو سنگھار ہے، جو لال رنگ کا دوپٹہ ہے آپ نے ان کو دیا ہے اور کچھ پیسے دیے ہیں، ان کی جیب گرم کی ہے، تو سنگھار پورا کر دیتے نا، کانوں میں بالیاں ہوتی، ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی، ماتھے پر جھومر اور ناک میں ایک عدد نتنی لگا دیتے تو ان کا سنگھار کمپلیٹ ہو جاتا، پورا مکمل ہو جاتا۔ تو مطلب ان کے جو جے شری رام میں اور اس کے ایک لڑکی کے اللہ اکبر میں جو فرق تھا وہ آپ نے نمایاں کر دیا ساری دنیا میں کہ کتنا کمزور ہے آپ کا عقیدہ۔ آپ کو 25-30 لڑکے بھیجنے پڑے ان کا سنگھار کر کے آدھا، کہ آپ کو ساری دنیا کو فرق معلوم ہو گیا کہ ایک لڑکی کے نعرے میں جو اس کی عقیدت اور اس کے یقین سے نکلا ہے اور ان لوگوں کے نعرے میں جو پیسے لے کر کے نکلا ہے، کتنا فرق ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی کے سر پہ ایک کپڑا ڈالنے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ ہی کے کلچر میں، آپ ہی کے مذہب میں کتنی ایسی پریکٹسز ہیں جہاں پر کپڑا اتار دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیں، اب جیسے میں نے ابھی دکھایا بھاگوت صاحب جو ہیں وہ آدھے ننگے ہو کر کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کو سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک کرناٹک میں ہی ایک مندر ہے کہ جہاں پر ہر سال کسی دیوی دیوتا کی کوئی خاص ایک پوجا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی 7 لڑکیاں چنی جاتی ہیں جنہیں 14 دن تک، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو تقریباً بالغ ہونے والی ہیں یا ہو گئی ہیں، تو بڑی ینگ لڑکیاں ہیں، اور وہ اوپر کا اپنا جو ان کا جسم کا حصہ ہے وہ نہیں ڈھک سکتی ہیں، وہ ان کا خالی رہتا ہے۔ وہ اس کو پھول سے ڈھک سکتی ہیں یا زیور سے، مگر وہ ان کا حصہ اوپر خالی رہتا ہے، اور یہ کسی دیوی دیوتا کی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو بھی وہی بات پسند ہے، وہی چیز پسند ہے جو آپ کے مندر کے پجاریوں کو ہے، کہ جوان جہان بالکل ینگ جو کلیاں ابھی پھول بن رہی ہیں ان کو ننگا دیکھا جائے 14 دن تک، اس کے بعد ان کو اجازت ہے کہ وہ مطلب نہا دھو کر کے گھر واپس چلے جائیں۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں گے لوگ،
اور پھر یہ کہ وہ جو پریکرما کر رہی ہیں یہ جو عورتیں ہیں، یہ پرشارتھ، میرے خیال میں پرشارتھ یا مین ہوڈ، مرد کی پوجا کر رہی ہیں، جو وہ بالکل ننگے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کے چاروں طرف پریکرما کر رہی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کپڑے اتارنا ٹھیک ہے، مگر کپڑا پہننا، اس پر آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایک عجیب بات ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک جو بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کیرلا میں ایک راجا تھا، اور ان کے یہاں جو ایک رول تھا وہ یہ کہ جو دلت عورتیں تھیں وہ اپنے اوپر کا حصہ جو ہے وہ ڈھانپ نہیں سکتی تھی کسی بھی چیز سے، وہ ننگا ہوتا تھا بالکل۔ اب ظاہر ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے کس کو راحت ملتی تھی، وہ کس کو وہ چیز پسند تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ دلت خاندان جو ہیں، دلت لڑکیاں، دلت عورتیں، دلت مرد، ان کو یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ اور لوگوں کے لیے تھا، براہمنوں کے لیے تھا، شتریوں کے لیے تھا، تاکہ وہ اس سے محظوظ ہو سکیں، انجوائے کر سکیں صرف دیکھنے میں۔ کم سے کم پاس سے ایک عورت گزری اور وہ اوپر سے ننگی ہے تو، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی دلت عورت اپنے آپ کو ڈھکنا چاہے تو وہ ڈھک نہیں سکتی تھی، اس کو اس کا ٹیکس دینا پڑتا تھا، ڈھکنے کا، اپنے اوپر کے اعضاء کو ڈھکنے کا ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اب ایک دلت خاندان جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی اپنے لیے جٹا سکتا ہے، وہ ٹیکس کیسے دے گا؟ مگر پھر وہ ایک لڑکی تھی جس نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور اس سے جب لوگ، اور کوئی اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی اپنے آپ کو کرتا تھا کور، ڈھانپتا تھا، تو مندر کے پجاری آتے تھے اور اس کا پھاڑ دیتے تھے، اس کے اوپر کا جو اس کا لباس ہوتا تھا، کوئی بھی کپڑا ہوتا تھا، کوئی بلاؤز ہوتا تھا، وہ پھاڑ دیتے تھے۔ تو اس میں ایک لڑکی تھی جس نے بغاوت کی اور اس نے وہ پہنا، اور اس کو کسی بلایا گیا کہ بھائی اب تم کو یہ دینا ہے، تم کو ٹیکس دینا ہے، تو وہ اندر گئی اور اس نے اپنے حصے کے جو وہ دونوں اعضاء تھے وہ کاٹ کے اور ایک ٹرے میں لا کر کے، ایک چیز میں لا کے ان کو کیلے کے پتے پہ لا کر کے دے دیے، اور وہ خون ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ مر گئی، اور اس کی چتا میں اس کا شوہر بھی، اس نے بھی چھلانگ لگا دی، وہ بھی چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جیسے کہتے ہیں منی ریولوشن شروع ہوا، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انقلاب شروع ہوا، اور باقی پھر عورتوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر وہاں کا جو راجا ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو بات طول پکڑ دی جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے بات نکل رہی ہے، اور اس زمانے تو اس نے وہ چیز بند کر دی۔ اس زمانے کے جو وائسرائے تھے انگریز، انہوں نے ان عورتوں کو کہا، دلت عورتوں کو، کہ تم کرسچن بن جاؤ، پھر یہ تمہیں نہیں کہہ سکتے۔ اب پتہ لگا آپ کو کہ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں کیوں انہوں نے اسلام اور یہ کرسچینٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، کنورٹ کیا، کیونکہ آپ لوگ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ ان کو انسان تو سمجھتے ہی نہیں نا، جو دلت ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ 20% آج جو مسلمان ہیں، بلکہ اگر پورے بر صغیر میں لیا جائے، یعنی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، اگر ان تینوں کو ملایا جائے تو 600 ملین مسلمان ہیں، 600 ملین، تقریباً 40% لوگ مسلمان ہوئے، اور کچھ نہ دیں ان کو۔ اور یہ کہ عورت اگر ہے تو آپ کی تو رال ٹپکتی ہے، آپ رال ٹپک رہی ہے اس کو، عورت کو دیکھ کر کے، تو آپ کو پھر وہ آنکھوں کا نظارہ بھی کرنا ہے۔ تو کپڑے اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اٹ از پارٹ آف لائف، وہ ایک زندگی کا، ایک آپ کے کلچر کا، ایک سنویدھان کا، ایک سنسکرت کا حصہ ہے۔ مگر کپڑا سر پہ پہن لینا وہ کوئی بہت بڑی بات ہے، اس سے تو آپ کی سبھیتا جو ہے وہ ہل جائے گی۔ میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، کیلیفورنیا میں، تو میں جس شہر میں رہتی ہوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امریکہ اور عراق کی وار ہو رہی تھی، یہ شاید 2006 5 یا 6 کا زمانہ تھا۔ تو ایک افغان فیملی آ کے رہی تھی، یہ ریفیوجی تھے، کیونکہ یہ لوگ افغانستان میں اتنی انہوں نے بمباری کی تھی امریکنوں نے کہ وہ لوگ ریفیوجی بن کے ادھر آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو وہ ایک عورت، اس کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، 14 سے لے کر کے 2 سال کی بچی تھی، اس کی 5 بچے تھے، اور وہ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے اور اسکول جا رہی تھی بچوں کو پک اپ کرنے کے لیے، اور وہ حجاب پہنی ہوئی تھی۔
وہ آیا اور اس نے اس عورت کے یہاں پر سڑک پہ چل رہی تھی، وہ پستول رکھا اور اڑا دیا اس کو، صرف اس لیے کہ وہ حجاب پہنی ہوئی تھی. وہ نظر میں آ گئی حجاب پہننے سے. وہ اس کا پروٹیسٹ تھا حجاب کے خلاف. مگر دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بھارت کی جو عورتیں ہیں اس کا نوٹس لیں. جو میں بات بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ اس شہر کی اور باقی جو قریب قریب کے شہر تھے، اس شہر کی عورتوں نے مل کر کے یہاں پر ایک بہت بڑا جلوس نکالا، اور اس جلوس میں کوئی 10-15 ہزار عورتیں تھیں. سب نے حجاب پہنا. یہ سب طرح کی عورتیں تھیں، گوری تھیں، کالی تھیں، اسپینش تھیں، مسلمان تھیں، کرسچن تھیں، زیادہ تر کرسچن تھیں، ہر طرح کی عورتیں. اور انہوں نے اس عورت کے سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ چلی گئی، ان کی فیملی جو ہے تباہ ہو گئی، حجاب نکال کے اور حجاب پہن کے انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا کہ بھائی ایک عورت حجاب پہنتی ہے تو یہ اس کی اپنی ایک پرسنل بات ہے، اس کو اس بات پر آپ گولی نہیں مار سکتے. بلکہ میں مسکان خان اور ایسی لڑکیوں سے یہ بات کہوں گی کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. خیر، میں آپ کو اس امید میں خدا حافظ کہہ رہی ہوں. بھارت کی سڑکوں پر حجاب پہن کے اس لڑکی کا سمرتھن دیتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے، اور یہ جو ایک بدتمیزی ہے، ہندوتوا کے نام پر ایک بدتمیزی چل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سڑکوں پہ اتریں گے. مجھے اس دن کا انتظار رہے گا. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.